बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। दिल के प्रोग्राम्स आपको दिखाते रहता हूँ उन मरीज़ों के जिन्होंने अपने आप को तब्दील किया और बहुत अच्छी पॉजिटिव वे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और उन्होंने जब अपने आप को तब्दील किया तो आज ये सोचते हैं कि काश ये हम पहले ही कर लेते तो आज हमें इस मरहले से गुज़रना ना पड़ता, हमारे दिल में ज़ख्म ना आता, हम एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते, काश हमने ये ना किया होता। मेरे साथ मौजूद हैं आज ज़ीशान जावेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है ज़ीशान, कैसे हैं? मैं सर ठीक ठाक बेहतरीन। ज़ीशान की उम्र इस वक्त 38 साल है। ये 11 दिसंबर 1984 में पैदा हुए थे और इनको जो पहला हार्ट अटैक हुआ था वो हुआ था इन्हें 28 मार्च 2017 को, जब इनकी उम्र थी 32 साल। वजूहात क्या थी ये ज़ीशान आपको बताएंगे। ज़ीशान, 32 साल की उम्र तो दौड़ने की है, भागने की है, खेलने की है, आप दिल का दौरा लेके बैठ गए। सर एक्चुअली मैं स्मोकिंग करता था। अच्छा। और बाहर से खाना ज़्यादा खाता था। हाँ। तो ज़्यादा रीज़न यही थी कि मैं एक्सरसाइज नहीं करता था, कुछ भी नहीं, घर पे टाइम नहीं ज़्यादा स्पेंड करता था, बाहर ज़्यादा। तो ये जो है जिस दिन मुझे हार्ट अटैक हुआ उस दिन भी मैं बाहर खाना खा रहा था। चंद दोस्त इकट्ठे होके लक्ष्मी चौक गए थे, वहाँ से कढ़ाई वाले के पास हमने कढ़ाई बनवाई है और वो खाई है। उसके बाद रात तकरीबन 2 बजे हम लोग वहाँ पे आबद मार्केट में चाय वाले के पास आए हैं, चाय पी है। अच्छा। चाय पीने के बाद वहीं पे मुझे तकलीफ़ हुई है। अच्छा। वहीं से मेरे दोस्त जो थे मुझे वहाँ पे हॉस्पिटल ले गए थे। अच्छा, जब आपने खाना खाया था क्या बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था? आज खाना नॉर्मली खाया था, लेकिन ऊपर से वो चाय वगैरह पी ली थी। कितने कप पिए थे? 1 कप। और खाना कितना खाया था आपने? खाना यही कोई तकरीबन 2 नान। 2 नान खाए थे जी। और सालन कितना था? सालन 1 प्लेट थी, फुल चिकनाई वाला। सालन 1 प्लेट आपने खाई? जी। कढ़ाई थी? हाँ जी। वो मटन कढ़ाई या चिकन कढ़ाई? चिकन कढ़ाई थी। अच्छा। अब चिकन कढ़ाई भी तो आपको पता ही है चिकन कौन सी है, ब्रॉयलर मुर्गी है। जी। हम तो कहते हैं कि आज के ज़माने में जो बीमारियां हैं उनकी बहुत बड़ी वजह ये मुर्गियां हैं, इस तरह की खुराक है जिनको जेनेटिकली अंदाज में तैयार किया गया है। भारत, फिर क्या हुआ? तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे चाय वाले के पास चले गए, चाय वगैरह पी रहे थे। तो सिगरेट काफ़ी ज़्यादा हमने स्मोकिंग वगैरह की थी। कितना सिगरेट पिए थे उस दिन? उस दिन तकरीबन कोई 8-10 सिगरेट तो 2-3 घंटों में मैं पी गया था। अच्छा जी। फिर उसके बाद वहाँ पे चाय पी के फिर सिगरेट पीने शुरू हो गए। चाय वाली दुकान पे ही बैठे हुए मुझे एकदम से बाजू में पेन हुई है। अच्छा, कौन से बाजू में? ये राइट और लेफ्ट साइड वाले। अच्छा। साथ ही मुझे ये सीने में दर्द होना शुरू हो गई। ठीक है। तो पसीने वगैरह आना शुरू हो गए। अच्छा। तो साथ ही मुझे अजीब सी कैफियत होना शुरू हो गई, सांस लेने में दुश्वारी होना शुरू हो गई। अच्छा। जब मुझे तकलीफ़ हुई है तो मेरे दोस्त मुझे हॉस्पिटल लेके चले गए हैं। अच्छा। जब वहाँ पे उन्होंने देखा है कि हार्ट का मसला है तो उन्होंने कहा जी आप दूसरे इनको हार्ट के हॉस्पिटल ले जाएं। ठीक है। तो ये मुझे हार्ट के हॉस्पिटल लेके चले गए हैं। वहाँ पे इन्होंने मेरा ट्रैप आई किया, उसको मैं होश में था। हाँ जी। अच्छा। उस वक्त तक मैं होश में था। उसके बाद मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे बेड पे लटा दिया और मुझे कुछ मेडिसिन वगैरह दी है, एक इंजेक्शन नहीं लगाया, मेडिसिन वगैरह दी है जी। पानी के साथ लेके मैं वहीं पे लेट गया। ठीक। तो जब मैं सुबह उठा हूँ तो हॉस्पिटल में था। तो मुझे इन्होंने बताया जी आपको हार्ट का मसला हुआ है। तो उसके बाद हॉस्पिटल वालों ने मुझे एंजियोग्राफी के लिए मुझे इन्होंने रिकमेंड किया। अच्छा। फिर इन्होंने एंजियोग्राफी मेरी करवाई अगले दिन। उसके बाद इन्होंने मुझे कहा जी कि आपकी एंजियोप्लास्टी होगी। अच्छा। जो कि इन्होंने कहा था कि जी 3.5 से 4 लाख रुपए आपका लगेगा। ठीक है। मैंने इन्हें कहा कि मुझे हफ्ते 2-4 दिन का टाइम दे दें, मैं पैसे लेके तो मैं फिर आ जाता हूँ। मैं वहाँ से एडमिशन ख़त्म करवा के घर के आऊँ। 2 से 3 दिन मुझे लगे हैं। पैसे इकट्ठे किए हैं 3.5 लाख। फिर उसके बाद मैं चला गया हूँ। फिर मैंने पैसे जमा करवा के एंजियोप्लास्टी करवा ली। ठीक। मैं ये रिपोर्ट देख रहा हूँ, इनकी हुई है 28 मार्च 2017 को और इनकी जो एंजियोप्लास्टी हुई है वो हुई है सरकमफ्लेक्स। ये अगर दिल है ना, मैंने आपको पहले भी कहा था कि दिल के सामने की नाली होती है एलएडी या राइट कॉर्नरी, और ये जो बाएं तरफ घूम के पीछे को जाती है इसे हम कहते हैं सरकमफ्लेक्स।
تو ذیشان کی اس نالی میں سٹینڈ ڈالا گیا تھا 2017 میں اور 28 مارچ کو. جی ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے اگلے دن ڈسچارج کر دیا, میں گھر آ گیا. تو 8 سے 10 دن میں کمپلیٹ ریسٹ کیا. ٹھیک. اس کے بعد پھر میں باہر نکلنا شروع ہوا ہوں, آفس جانا شروع ہو گیا. اچھا. تو پھر وہی دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیا. پھر اس کے تھوڑا 1 سگریٹ پیو 2 سگریٹ پیو, وہ پھر دوبارہ آپ نے پھر تمباکو نوشی شروع کر دی؟ جی. مجھے وہ میرے کوئی دوست سے کہہ رہے تھے کہ اب تو آپ ٹھیک ہو گئے ہو تو چلو آپ, وہ 1-2 سگریٹ سے شروع کرتے 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 وہ میں تقریباً 2 پیکٹ پہ پہنچ گیا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ اینجیوپلاسٹی ہوئی, 3.5 لاکھ انہوں نے خرچ کیے, گھر آتے ہیں 1 ہفتہ آرام کرتے ہیں, اس کے بعد پھر دوستوں میں چلے جاتے ہیں. پھر دوست کہتے ہیں کہ اب آپ کا معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے, اب آپ کا دل کوئی مسئلے میں نہیں ہے, اور دوبارہ سگریٹ شروع کر دیتے ہیں. اور پھر 2 پیکٹ روزانہ آپ سگریٹ پیتے تھے, 2 سے بھی زیادہ ہو جاتے تھے؟ نہیں, 2 سے نیچے 2 سے اوپر نہیں گیا. اچھا, 40 سگریٹ روزانہ. جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2017 میں آپ کی اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے, اور آپ اس کے بعد 20-23 تک 40 سگریٹ روزانہ پیتے رہے؟ جی, میں روزانہ پیتا رہا ہوں. تو دوبارہ پرابلم نہیں ہوا آپ کو؟ دوبارہ پرابلم ہوتا تھا, لیکن وہ میں کور کر دیتا تھا گولی وغیرہ نیچے رکھ کے. کیا ہوتا تھا آپ کو؟ درد وغیرہ ہوتا تھا, چلنے میں دشواری آتی تھی مجھے. کتنے عرصے بعد دوبارہ شروع ہو گئی؟ یہ تقریباً 2021 سے مجھے آن ورڈ یہ چل رہا ہوں اسی طرح. 2021 میں دوبارہ آپ کو تکلیف شروع ہو گئی؟ جی, چلنے سے میں تقریباً کچھ 10 قدم 15 قدم چلتا تھا تو میرے سینے میں درد ہونا شروع. کہاں پہ ہوتا تھا؟ اس جگہ پہ. اچھا. جی. کھانے کے بعد چلنے سے؟ خالی پیٹ چلنے سے؟ خالی پیٹ نہیں, کھانے کے بعد. اور یہاں پہ میرے اس جگہ پہ جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتی تھی. کتنی اچھی مثال دے رہے ہیں انجائنا کی, ایگزرشنل انجائنا کی, کہ جب میں کھانا کھانے کے بعد چلتا تھا تو مجھے سینے میں درد ہوتا تھا, اور دونوں بازوؤں میں, جوڑوں میں جسے یہ کہتے ہیں, وہاں تک جاتا تھا. آرام کرنے سے ٹھیک ہو جاتا تھا؟ آرام کرنے سے, بیٹھنے سے تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جاتا تھا. اچھا. سانس بھی خراب ہوتا تھا؟ سانس بھی خراب ہوتا. دھڑکن تیز ہوتی تھی؟ دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی تھی. چکر آتے تھے؟ چکر نہیں آتے تھے. پسینہ آتا تھا؟ پسینہ آتا تھا. کمزوری کا احساس ہوتا تھا؟ کمزوری, جی. جیسے دل خراب ہوتا ہے, الٹی آئے گی, ایسا لگتا تھا؟ یہ 1-2 دفعہ الٹی بھی مجھے ہوئی ہے. تو آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ میں 2 پیکٹ روزانہ سگریٹ پیتا ہوں, میری اینجیوپلاسٹی ہو چکی ہے, میں اپنے آپ کو تبدیل کر لوں؟ ذیشان, آپ ایسا کیوں کرتے تھے؟ ایکچولی سر, میری کام کی کچھ سچویشن اس طرح ہے. میرا جو پروفیشنل ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ ہے. اچھا. اور میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا ہوں, ڈپٹی مینیجر امپورٹ کی. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ میں صبح 9 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک, لیکن 7-8 مجھے بچ جاتے تھے. تو اس دوران میں وہاں پہ سگریٹ وغیرہ بھی پیتا تھا درمیان میں. نہیں, آپ کو کبھی یہ سوچ نہیں آئی؟ سر, سم ٹائم آئی ہے سوچ, لیکن سوچ کو ہی میں نے دبا دیا کہ نہیں. سگریٹ پینے کے معاملے میں؟ جی. ذیشان, آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ آپ کی اینجیوپلاسٹی ہو چکی ہے, آپ شادی شدہ ہیں, دیکھیں آپ کے 2 بیٹے ہیں, اور ایک آپ کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی ہے جس کی عمر 3 مہینے تھی. جی. آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میری فیملی کو کون دیکھے گا؟ یہ خیال آپ کو نہیں آتا تھا؟ ہاں سر, یہ میں نے کبھی اس طرف کیا ہی نہیں تھا, نہ میں نے سوچا تھا کبھی کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے میرے سے. انسان شادی کے بعد اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے. جی. بیگم صاحبہ منع نہیں کرتی تھی آپ کو؟ سر, بہت زیادہ منع کرتی تھی وہ, ابھی بھی بہت زیادہ منع کرتی ہے. میرے پہ شک کرتی ہے کہ آپ سگریٹ تو نہیں پی کے آئے. ابھی بھی میں باہر سے آؤں تو وہ میرے ہاتھ سونگھتی ہے, میرا منہ سونگھتی ہے کہ کہیں اسموک تو نہیں کر کے آئے. اچھا. آپ کی شادی خاندان میں ہوئی ہے؟ جی, خاندان میں ہوئی ہے. اوکے. اور بیگم صاحبہ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی. دونوں بیٹے ٹھیک ہیں؟ نہیں, ایک بیٹا جو ہے میرا چھوٹے والا, اس کو تھوڑا سا پرابلم ہے. کیا ہوتا ہے؟ لیور کا. لیور کا, اس کا لیور بڑا ہوا ہے. اچھا. اور وہ جب وہ پیدا ہوا تھا, پیدا ہونے کے تقریباً 3 ماہ بعد ہمیں پتہ چلا تھا کہ اس کو یہ پرابلم ہے. اچھا. تو پھر ہم لوگ چلڈرن ہاسپٹل سے اس کا مسلسل علاج کروا رہے ہیں. تو ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہے. اس کی عمر کتنی ہے اس وقت؟ اس کی عمر اس وقت جو ہے 2.5 2.5 سال کا ہے. اچھا, 2.5 سال کا ہے آپ جی. کا بیٹا. اوکے. ذیشان میرے پاس آئے تھے 4 فروری 2023 کو,
اور جب یہ میرے پاس آئے تو ان کی کنڈیشن بہت خراب تھی، ان کو پین ہوتا تھا، چل نہیں سکتے تھے، سانس خراب ہوتا تھا. ہم نے انہیں اپنے پاس رکھا، ان کو آبزرو کیا، ان کی پراپر مینجمنٹ کی، اور اس کے بعد یہ بہتر ہونا شروع ہوئے. جب میں نے انہیں گھر بھیجا، گھر جا کے انہوں نے پھر سگریٹ شروع کر دیے اور ان کو پھر اٹیک ہوا. یہ پھر میرے پاس آئے. جب ہم نے ان کا ورک اپ کیا تو ان کا ڈراپ آئے تقریباً 12 پہ چلا گیا تھا. ان کی مینجمنٹ ہوئی اور انہوں نے اس کے بعد اپنے آپ کو تبدیل کرنا شروع کر دیا. ذیشان، میں آپ کا فیملی چارٹ دیکھ رہا ہوں. آپ کے والدین کی شادی ہوئی لیکن وہ دور کے رشتہ دار تھے آپس میں، جی. اور آپ کے والد کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی 42 سال کی عمر. 42 سال کی عمر. جی. آپ کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا جب ان کی عمر 31 سال تھی. جی. اور ان کے دماغ میں رسولی تھی. ایسے ہی ہے. پھر آپ ہیں. جی میں. اور آپ کے بعد ایک بھائی ہیں آپ کے. جی. پھر 3 بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہیں. جی. وہ سب ٹھیک ہیں؟ وہ سب ماشاءاللہ ٹھیک ہے. میں نے ذیشان کی لپڈ پروفائل جب دیکھی، اس میں ان کا جو اچھا والا کولیسٹرول ہے وہ صرف 22 ہے، اور ان کا ٹرائیگلیسرائڈ بھی 472 تھا. ان کا ٹوٹل کولیسٹرول 210، ایل ڈی ایل ان کا 188. اب آپ سوچیں کہ ان کے والد کی عمر تھی 42 سال جب ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور ان کی بھی وجوہات ہوں گی، وہ بھی سگریٹ پیتے تھے. لیکن انہوں نے جب ہارٹ اٹیک فرسٹ ہوا تھا تو چھوڑ دیا تھا. والد یاد ہیں آپ کو؟ جی. والد یاد ہیں؟ جی مجھے یاد ہے. اچھا ایک بات بتائیں، والد بچپن میں سگریٹ پیتے تھے آپ کے سامنے؟ 1 سگریٹ یا 2 سگریٹ. اچھا، کبھی انہوں نے آپ سے سگریٹ منگوائی تھی بازار سے؟ جی ایک منگواتے تھے. پھر آپ کیا کرتے تھے؟ میں لا کے دیتا تھا. پھر بس. کبھی آپ نے خود ٹرائی نہیں کیا تھا؟ نہیں، میں نے اس وقت نہیں کیا جب میرے والد صاحب جب تک حیات تھے میں نے سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا. اچھا. جیسے ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو تقریباً کوئی 3 سے 4 مہینے بعد کچھ حالات اس طرح ہوئے کہ وہ مجھے اسموکنگ کی طرف جانا پڑا. ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر ہمارے معاشی حالات خراب ہو جائیں، ہمیں کوئی ذہنی دباؤ ہو جائے، ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، تو اس کے لیے ہم راہیں ڈھونڈتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں. ہم نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ سے کہیں کہ اللہ تو اس مسئلے کو ہمارے حل کر دے. ہم اپنے دوستوں کے کہنے پہ یا کوئی چیز پڑھ کے، آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا میں کتنی باتیں ہوتی ہیں جو آج کل سرکولیٹ کرتی رہتی ہیں، جو ہمیں غلط گائیڈ بھی کر سکتی ہیں اور ہم ایک غلط راہ پہ لگ جاتے ہیں. اور انہوں نے اپنے مسائل کا حل کیا نکالا؟ سگریٹ پینے میں. اور سگریٹ بھی 2 پیکٹ، 40 سگریٹ روزانہ. اور اب دیکھیں کہ کیا ہوا ان کے ساتھ. لیکن اچھی بات بھی ہے کہ انہوں نے اپنی سوچ کو مثبت کر لیا. انہوں نے سگریٹ کو اب مکمل طور پہ ختم کر دیا ہے. میں نے ان کا لائف سٹائل موڈیفائی کروایا ہے اور بہت سختی کے ساتھ. میں نے کہا ہے کہ ذیشان دیکھو، آپ نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. اب مجھے بتائیں آپ کہ آپ آج کل کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں؟ سر میں زیادہ تر جو ہے نا فروٹ جو ہے، صبح ناشتے میں ہی فروٹ کھاتا ہوں، دوپہر میں آفس میں فروٹ اور سیلڈ وغیرہ لے کے جاتا تھا، وہی کھاتا تھا. اس کے بعد صبح ناشتے کے اندر میں فروٹ کے ساتھ گرین ٹی لیتا تھا. کیا کھاتے؟ گرین ٹی. اچھا. اور ساتھ میں شہد کا 1 چمچ. اچھا. اور اجوا 2 اجوا کھجور. ٹھیک ہے. یہ میں کھاتا تھا. ٹھیک. دوپہر میں آفس میں صرف سیلڈ اور فروٹ وغیرہ تھوڑا بہت کھاتا تھا. اس کے بعد شام کو جب میں گھر آتا تھا تو یہاں تو چاول بنے ہوتے تھے، میں تھوڑے بہت چاول کھا لیتا تھا. اچھا. یا مکئی کی 1 آدھی روٹی. ٹھیک. رات کو میں کھانا کم کھاتا تھا. ٹھیک ہے. تو ساتھ میں فروٹ وغیرہ، امرود جو تھا وہ میں زیادہ کھاتا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ کھا کے تو مجھے پہلے میں اسٹمک کی ہر وقت پرابلم رہتی تھی. اب یہ مجھے اسٹمک کی بھی تقریباً جب سے میں یہاں پہ آیا مجھے اسٹمک کی بھی گولی کھانے کی ضرورت نہیں. میں دیکھی. جی. ایک اور اہم بات جو میں نے دیکھی ہے کہ جتنے تمباکو نوش ہیں، جو بہت زیادہ تمباکو کا استعمال کرتے ہیں، ان کے سینے میں اکثر جلن ہوتی ہے. جی. ان کا منہ کڑوا رہتا ہے. جی. ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے. جی تقریباً کسی چیز کا ذائقہ نہیں آتا. لیکن صرف ایک ہے کہ صبح اٹھے اور سگریٹ پینا شروع کر دی. جی. صبح کو انسان جائے سیر کرنے کے لیے، دیکھیں کتنا اچھا منظر ہوتا ہے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ جاتے ہیں، اور جب آپ اس خالص ہوا کو اپنے اندر لے کے جائیں گے
جی آپ کے پھیپھڑے پھولیں گے اور آپ کے جسم میں توانائی کا احساس ہوگا، آپ کے دماغ کو خاص قسم کے ایسے کیمیکلز ملیں گے جو آپ کو دن بھر تر و تازہ رکھیں گے۔ ایسی ہے لیکن صبح ہی صبح اٹھ کے سگریٹ کے کش لگانا، کاربن مونوکسائڈ اندر لے کے جانا، جی ٹار اندر لے کے جانی، اس کے علاوہ نکوٹن کو اندر لے کے جانا، اور انسان کی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ یہ 3 کیمیکلز ہیں، اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے چھوٹے چھوٹے کیمیکلز ہیں جن کا ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا معلوم ذیشان۔ نہیں ہوتا۔ اور پھر اس جلن کو ختم کرنے کے لیے یہ لوگ ایسی دوائیں کھاتے ہیں جس سے ان کے سینے کی جلن ختم ہو، لیکن وہ دوائیں بھی نقصان کرتی ہیں جسم کے دوسرے اعضاء کو۔ آپ کیا کرتے تھے؟ سر مجھے زوپینٹ 40 mg یہ میں صبح شام لیتا تھا، اور ساتھ میں ڈائجیکٹ سیرپ رات کو سونے سے پہلے 2 چمچ وہ لیتا تھا، یا سم ٹائم مجھے وہ سائٹرو سوڈا یا اینو وغیرہ یہ میں یوز کرتا تھا۔ یہ کب سے آپ کر رہے تھے؟ یہ تقریباً مجھے 2017 کے بعد یہ پرابلم ہونا شروع ہوئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 2017 سے آن ورڈ یہ 40 ملی گرام کا زوپینٹ کھاتے رہے، اس میں پینٹوپرازول ہوتا ہے اور یہ پی پی آئی گروپ سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے اس پر پورا وی لاگ بھی کیا تھا کہ یہ دوائیں کتنا نقصان کرتی ہیں، گردوں کو نقصان کرتی ہیں، ہارٹ فیلئر کر رہی ہیں اس وقت، اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ذیشان وہاں پر تو ان کو بغیر نسخے کے دیا ہی نہیں جاتا، اور اگر ہم دیں گے تو ایک خاص عرصے کے لیے ہم دیتے ہیں، 2 ہفتے کے لیے، 4 ہفتے کے لیے۔ لیکن ہمارے ملک میں تو عجیب ہی حال ہے، یہ زوپینٹ کھاتے رہتے ہیں، کوئی رائزک ساشے پی رہے ہیں، کوئی رائزک کیپسول کھا رہے ہیں، کوئی اومیگا کھا رہے ہیں، ایٹی پرو کھا رہے ہیں، نیکزم کھا رہے ہیں، اور کھاتے بھی اس طرح کہ جیسے کوئی لڈو ہوتے ہیں، پیڑے ہوتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی صحت کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتے، پھر بھی ہم زندہ ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ذیشان زوپینٹ بھی ہو گیا، چلیں پینٹوپرازول آپ لیتے رہے اور آپ نے ساشے پیتے رہے۔ جی اب آپ سوچیں کہ اینو کیوں ہم پیتے ہیں؟ ہم وجہ کو ختم نہیں کریں گے، جی ہم نے تمباکو نوشی ختم نہیں کرنی۔ اچھا سگریٹ پینا بند کرتے ہیں تو الیکٹرانک سگریٹ شروع کر دیتے ہیں۔ سر میں نے وہ بھی لا کے رکھا ہے، اچھا میں وہ بھی یوز کیا ہے، اچھا لیکن وہ میرے جا کے تو ڈسٹرب کرتا تھا، کھانسی نہیں ختم ہوتی۔ اچھا، جی اس کی وجہ سے جی کبھی آپ نے ہیش پی، کوئی چرس کے سگریٹ پی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ کوئی سگار، پائپ؟ سنگار وغیرہ میں پی لیتا تھا جب میں کبھی لانگ روٹ پہ جاتا تھا۔ سگار پیتے تھے؟ جی وہ کتنے پیتے تھے؟ وہ 1 یا 2 میں لیتا تھا، جتنے دن میں وہاں پہ رہتا تھا وہ میں وہی یوز کرتا تھا۔ اچھا، اور پائپ؟ پائپ نہیں، شیشہ؟ نو۔ کبھی الکوہل لی؟ الکوہل 1-2 دفعہ لی ہے؟ ہاں جی، شادی پہ۔ اچھا، شادی پر کیوں لی جاتی ہے یہ؟ ایکچولی سر میں اندرون لاہور کے رہنے والا ہوں، ہاں، وہاں پہ شادی، لڑکے کی شادی پہ یہ چیز تو عام ہے۔ لڑکے کی شادی ہو تو شراب پینی چاہیے؟ سر یہ عام بات ہے وہاں پہ۔ کہاں پہ؟ یہ اندرون لاہور میں جہاں پہ میں رہتا ہوں۔ آپ کہاں پہ رہتے ہیں؟ سر میں یہ گڑی شو کے پار سلطان پورہ وہاں پہ رہتا ہوں، اندرون لاہور۔ اب دیکھیں ہم لوگ کیا کچھ نہیں کرتے کہ اگر شادی ہے لڑکے کی تو شراب لازمی پینی ہے۔ میرا خیال ہے ذیشان یہ ہر گھر میں نہیں ہوگا ایسا۔ نہیں سر، 95% وہاں پہ ایسے ہی ہے۔ سلطان پورہ میں 95؟ سلطان پورہ میں نہیں، ہاں، ایسے میری فیملی کے اندر 95% ایسے ہی ہے۔ تو آپ اپنے خاندان کی بات کریں نا، جی آپ نے پورے سب لوگوں کو آپ نے انوالو نہیں، کر ہم دیا؟ لوگ سب ایک ہی جگہ پہ اکٹھے رہتے ہیں۔ اچھا جی کیا بہت بڑا خاندان ہے آپ کا؟ ہاں جی، میرے کافی ہیں، مثلا 7-8 گھر ہے ایک گلی میں۔ اچھا، جی جب آپ کے خاندان میں شادی ہوتی ہے تو سب لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں؟ جی، اور پھر وہاں پہ جو صرف پینے والے ہوتے ہیں وہ ان کی محفل الگ ہو جاتی ہے، جو نہیں پیتے وہ سیپریٹ بیٹھے رہتے ہیں۔ اچھا، اور یہ پینے والے جوان ہوتے ہیں یا بزرگ ہوتے ہیں؟ جوان ہوتے ہیں سب۔ اچھا، عمر کیا ہوتی ہے؟ سر میری عمر آپ دیکھ لیں کہ 82-83 سال تھی۔ نہیں، جب آپ کا اٹیک ہوا تھا؟ جی اب تو 38 سال ہے نا آپ کی عمر؟ اچھا، تو یہی 30+ جو ہوتے ہیں ہم لوگ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ تمباکو نوشی، الکوہل کا استعمال، جب ان کی وجہ سے ہمارے معدے میں تکلیف ہوتی ہے، معدے میں جلن ہوتی ہے، سینے میں جلن ہوتی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے پھر
دوائی استعمال کی جاتی ہے. جس طرح یہ بتا رہے تھے کہ یہ زوپنٹ کا استعمال کرتے تھے. جی لیکن بیماری تو اپنی جگہ پر موجود ہے. ان کے دل کی نالیاں تنگ ہوتی چلی گئیں اور پھر جب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی پھر یہ گئے ایک اور ہاسپٹل میں اور وہاں پر ان کو کہا گیا کہ اب آپ بائی پاس آپریشن کروائیں. جی وہاں پہ میری انجیوگرافی انہوں نے کی اور انہوں نے یہ بتایا جی کہ آپ کے اتنے وال بند ہیں. آپ ویل نہیں کہتے، ویلو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا ویل دل کے اندر ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ویلو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دل کے ایک خانے سے دوسرے خانے میں جو خون جاتا ہے اسے یہ کنٹرول کرتے ہیں، خون کی سمت کا تعین کرتے ہیں. آپ کو مسئلہ ہے ویلو کا نہیں ہے، آپ کو مسئلہ ہے ان نالیوں کا. تو انہوں نے آپ کو یہ کہا ہوگا کہ آپ کے دل کی تینوں نالیاں بند ہیں. اسی ہاسپٹل کے اندر ہی ایک سرجن تھے، وہ انہوں نے مجھے چیک وغیرہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے منڈے کو ٹیوزڈے کا ٹائم دے دیا کہ منڈے کو آپ تیاری کریں گے اور ٹیوزڈے کو آپ کو صبح آپریشن ہے بائی پاس. جی تو وہیں سے پھر مجھے ایک میرے جاننے والے تھے، انہوں نے مجھے ڈاکٹر جوید سبز والی صاحب کا بتایا. تو میں بھی تھوڑا سا وہاں پہ ہاسپٹل میں ڈر گیا تھا کہ میں نے بائی پاس نہیں کروانا. تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں. پھر اگلے دن ہی میں وہاں سے ڈسچارج ہو کے جا رہا ہوں اور ویری نیکسٹ ڈے میں یہاں پہ آ گیا تھا ڈاکٹر جوید سبز والی صاحب. مجھے یاد ہے بٹ صاحب ہیں ان کے چچا یہ بتاتے ہیں، ان کو ان کے ملنے والے ہیں، اور بٹ صاحب کے بھائی کو آج سے تقریباً کوئی 2 سال پہلے ریکمینڈ کیا گیا تھا کہ جی آپ کا ایمرجنسی بائی پاس ہونا چاہیے. وہ پھر یہاں پر آئے، اللہ نے کرم کر دیا. بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے. جی ہم ان وجوہات کو کنٹرول نہیں کرتے جن کی وجہ سے ہماری نالیاں تنگ ہوئی تھیں. مجھے یقین ہے کہ جب ان کی پہلی بار انجیوپلاسٹی کی گئی ہوگی جی تو تب بھی بہت شور مچایا گیا ہوگا کہ اگر آپ کی انجیوپلاسٹی نہیں ہوئی تو آپ مر جائیں گے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. مجھے وہ پرائیویٹ چیک اپ کے لیے لے کے گئے ہیں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ نے صبح جو ہے وہ فوری انجیوپلاسٹی کروا لیں، وہ آپ کے لیے بہتر ہے. تو میں نے وہاں سے کہا ہے کہ مجھے کچھ دن کا ٹائم دے دیں، مجھے پیسے اکٹھے کرنے ہیں تو پھر میں لے کے پھر آ جاتا ہوں. پھر 1 ہفتے بعد میں پیسے اکٹھے کر کے پھر دوبارہ گیا تھا وہاں پہ. اگر اسی وقت ان کو بہت ایگریسو وے میں کہا جاتا کہ دیکھو ذیشان تم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اگر سگریٹ دوبارہ شروع کی، اگر سگار پیا، اگر تمباکو کسی بھی شکل میں دوبارہ شروع کیا تو نالیاں تنگ ہو جائیں گی اور پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا، بائی پاس کرنا پڑے گا. اور بائی پاس کی بھی گارنٹی نہیں ہوگی جی کہ وہ کتنا عرصہ چلے گا. تو پھر تم کیا کرو گے؟ اور خدا نہ خاصا دل کے پٹھے کمزور ہو گئے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ ساری باتیں ہمیں کرنی چاہیے. ذیشان جو میں نے دیکھا ہے نا وہ یہ ہے کہ جب مریض ہمارے پاس آتے ہیں چیک اپ کے لیے یا داخل ہوتے ہیں یہاں پہ جی تو ان کے خاندان کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ان کا بائی پاس کروا دیں، پلیز ان کا بائی پاس کروا دیں. دیکھیں اگر ان کو دوبارہ اٹیک ہو گیا پھر ہم کیا کریں گے؟ آپ ان کے انجیوپلاسٹی کر دیں، آپ ان کو سٹینڈ ڈال دیں، یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر دوبارہ تکلیف ہو گئی. جی اور اتنا زیادہ دباؤ ہوتا ہے خاندان کا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. سر آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے. تو میری والدہ بھی خاندان نے پورے نے سلیکٹ کیا ہوا تھا کہ اس کا فوری یہ جو ہے کروائیں انجیوپلاسٹی. تو میری والدہ کے کہنے پہ اور یہ میرے جو ایک انکل ہیں ان کے کہنے پہ پھر میں دوبارہ وہاں پہ انجیوپلاسٹی کے لیے چلا گیا. جب 2017 میں آپ کی انجیوپلاسٹی ہوئی تھی؟ جی اس کے بعد پھر میں ہر سال جو تھا اپنی انجیوگرافی ہر سال کرواتا. ہر سال انجیوگرافی پھر کرواتے تھے؟ جی وہ جس ڈاکٹر صاحب کے پاس میں جاتا تھا وہ انہوں نے مجھے ریکمینڈ کرتے تھے، لکھ دیتے تھے کہ آپ نے یہ انجیوگرافی کروائیں. دوبارہ چیک کرواتا تھا بال وغیرہ ان کے ٹھیک ہے یا نہیں. اب آپ دیکھیں جب ہم انجیوگرافی کرتے ہیں ہم ایک کنٹراسٹ یوز کرتے ہیں جسے ہم ڈائی کہتے ہیں اور اس سے پھر ہمیں نالیوں کا پتہ چلتا ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس کنٹراسٹ کی وجہ سے ہمارے گردے کتنا خراب ہو سکتے ہیں؟ آج آپ گردہ وارڈ میں جائیں اور آپ دیکھیں کتنے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جن کا بائی پاس ہوا تھا، جن کے انجیوپلاسٹی ہوئی تھی، جن کو سٹینڈ ڈلے تھے اور ان کے گردے فیل ہو چکے ہیں، وہ لوگ ڈائلسس پر ہیں. ایک چیز کو وقتی طور پر سہارا دے کر دوسری چیز کو ہم نے خراب کر دیا. اچھا ذیشان،
جب آپ یہاں سے گئے پہلی بار تو میں نے بتایا کہ آپ نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، لیکن جب دوبارہ اٹیک ہوا ہے پھر اس کے بعد آپ نے میں نے کمپلیٹ اپنے آپ کو چینج کیا ہے. ہاں میں نے اپنی ڈائٹ ساری کنٹرول کی، میں نے اسموکنگ ختم کی، میں نے سٹریس لینا کم کیا، میں نے اپنے گھر میں آمد و رفت لوگوں کی وہ ختم کروائی. میں بہت وہ اپنے اکیلا بیٹھتا تھا اور اپنی وہ یہاں تک کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ نہیں کر پاتا تھا. اور اب میں نے اپنے آپ کو سب سے الگ کر لیا تھا. اچھا اب میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اٹھتا ہوں، میں چلتا ہوں. پہلے مجھے چلنے میں 10-15 قدم چلتا تھا میرے درد ہونا شروع ہو جاتی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں اپنے بچوں کو لے کے نران کاغان گیا ہوا تھا. وہاں پہ ہم لوگ تقریباً کوئی 5-6 دن رہ کے آئے ہیں. اور ابھی یہ تقریباً پچھلے ویک میں کشمیر گیا ہوا تھا. ایک دن صبح گیا ہوں، اگلے دن صبح میں واپس آیا ہوں. اچھا جی ابھی یہ کل میں سیالکوٹ گیا ہوا تھا ایک میٹنگ کے لیے. میں خود ڈرائیو نہیں کی اور وہاں پہ ہمارے کوئی ایسوسیشن تھی، اس کی ایک میٹنگ تھی کسٹم میں، وہ میں اٹینڈ کر کے آیا ہوں. اچھا جی میں اپنی لائف کو چینج کر کے جو میں اب بہتری محسوس کر رہا ہوں اس کو میں اب انجوائے کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ جو میں نے وقت گزار دیا تھا وہ میرا وقت تو دوبارہ نہیں آئے گا. لیکن ابھی بھی کچھ نہیں، میں نے اپنا لائف سٹائل چینج کیا ہے، میں نے اپنے آپ کو چینج کیا ہے. تو الحمدللہ میں آج اور ابھی یہ میں صبح شام اپنی میڈیسن ریگولر لے رہا ہوں. میں اپنی جو ڈائٹ پلان انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے مجھے بنا کے دیا ہوا ہے 100% میں وہی لے رہا ہوں. بازار کی کوئی چیز نہیں کھاتا اور تلی ہوئی کوئی چیز نہیں کھاتا، بریلڈ نہیں کھاتا، مٹن نہیں کھاتا، بیف نہیں کھاتا، کچھ بھی نہیں میں لیتا. 7 اپ پیپسی تو دور کی بات، میرے گھر میں بھی اب ہم لوگ نہیں لے کے، میرے بچے میری وائف کوئی ہم لوگ یوز نہیں کرتے. پہلے بہت زیادہ استعمال کرتے تھے. بہت زیادہ. میں رات کو پوری 1.5 لیٹر کوک جو تھی وہ پی کے میں سوتا ہوتا تھا. آپ نے میرا پہلا پروگرام دیکھا ہوگا جس میں جو صاحب میرے پاس کوئٹہ سے آئے تھے، عبدالجبار صاحب، اور ان کی پوسٹنگ تھی گلگت میں. وہ کہتے تھے کہ میں اس ٹھنڈے موسم میں بھی پوری بوٹل اسپرائٹ کی اپنے ساتھ رکھتا تھا اور جب میری آنکھ کھلتی تو میں 2 گھونٹ پی لیتا تھا. سر ایسے ہی ہوتا ہے، میں خود اسی طرح ہی کرتا تھا. میری بھی جب آنکھ کھلتی تھی میں سگریٹ اور بوتل اپنے روم میں بیٹھ کے پی لیتا تھا. ذیشان آپ کو غصہ کتنا آتا ہے؟ سر مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور میرا زیادہ جو طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، میں اونچی بولتا ہوں تو وہ صرف میرا غصے کی وجہ سے. اب میں اپنے گھر پہ کوئی غصہ نہیں کرتا، کوئی کچھ نہیں کرتا، میں بالکل نارمل لائف جی رہا ہوں. 3 بجے میں آفس سے آتا ہوں، اس کے بعد میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے ریسٹ کرتا ہوں، پھر افطاری کے لیے میں اٹھتا ہوں، پھر اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھتا ہوں، پھر ان کے ساتھ میں وہ جو کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں، میں اپنی خوراک جو ہے وہ کھا لیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شروع سے ہی بہت غصے والے تھے؟ بہت زیادہ. اچھا. میں نے ہمیشہ لائف اپنے سٹائل سے جی تھی. اچھا. اور غصہ تو بہت زیادہ مجھے آ جاتا تھا. لڑائیاں کرتے تھے؟ لڑائی بہت زیادہ ہوتی تھی، باہر بھی گھر میں بھی. نہیں فزیکل ہو جاتے تھے، مکے مارتے تھے؟ ہاں نہیں، کبھی اس طرح کی لڑائی نہیں. اچھا. جی کچھ کبھی کبھار ہو جاتی تھی لیکن اس طرح زیادہ نہیں. اچھا اچھا. جی چلیں آپ نے اپنے آپ کو تبدیل کیا. جی ابھی میں نے اپنے آپ کو ٹوٹل چینج کر لیا ہے. اب میری روٹین یہی ہے، میں پہلے تو آفس نہیں جا رہا تھا، ابھی تھوڑا سا میں نے آفس جانا شروع کیا ہے تو لیکن میں صبح 9 بجے جاتا ہوں، 3 بجے تک میں گھر آ جاتا ہوں. گڈ. اس کے بعد میں گھر میں آ کے ریسٹ کرتا ہوں 2 سے 3 گھنٹے. اچھا. پھر میں نے 5:30 بجے اٹھنا ہے، پھر میں نے نہانا ہے، کپڑے چینج کرنے ہیں، کپڑے چینج کر کے پھر میں نے افطاری کے لیے اپنی وائف کے ساتھ بیٹھ جانا. اچھا. تو سم ٹائم کچن میں بھی اس کے ساتھ میں اس کی ہیلپ کروا دیتا تھا. تو کام والی نہیں آتی تھی، میں اس کے ساتھ کام بھی کروا. فیملی ٹائم، اب فیملی ٹائم شروع ہو گیا ہے کہ خاندان کو وقت دینا شروع کر دیا. اور جب آپ خاندان کو وقت دیتے ہیں پھر آپ کے تعلقات بھی اچھے ہو جاتے ہیں، ایک بانڈ بنتا ہے نا، پیار محبت کی فضا بنتی ہے. جوائنٹ فیملی سے نکل کے سیپریٹ ہوا ہوں. ہاں. اچھا. تو میرا خود کا گھر تھا لیکن اب یہاں پہ میں رینٹ پہ رہتا ہوں. اچھا اچھا. جی کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا سکون دینے کے لیے کہ سیپریٹ میں ہو گیا. دوستو ذیشان جاوید نے اپنی پوری کہانی آپ کو سنائی ہے. ان کی اینجیوپلاسٹی ہوئی، ان کا بائی پاس ہونے جا رہا تھا، لیکن انہوں نے اب اپنے آپ کو تبدیل کر لیا ہے، بہت اچھے انداز میں زندگی گزار رہے ہیں. ذیشان
اب آپ میسج کیا دیں گے دوستوں کو؟ سر میں اپنے نوجوان بھائیوں بہنوں کو میسیج یہ دوں گا کہ سب سے پہلے جو سگریٹ نوشی ہے اس کو ختم کریں اور اپنے آپ کو ایک اچھی لائف سٹائل میں لے کے آئیں، تاکہ آپ کی ڈائٹ، آپ یہ بازار کے کھانے یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے بہت زیادہ یہ چیزیں کھائی ہیں لیکن مجھے ان چیزوں نے نقصان دیا ہے، فائدہ نہیں دیا. تو میری آپ سب بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے اپنے اندر سے ختم کریں تاکہ آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں، تاکہ ہم لوگ جس سچویشن سے گزر رہے ہیں آپ ان چیزوں سے بچ سکیں. بہت شکریہ ذیشان، آپ سے بات کرنا بہت اچھا لگا. جی سر. اور آئی ہوپ کہ ذیشان کی باتیں آپ نے غور سے سنی ہوں گی. اور دوستو، نوجوان دوستو خاص طور پہ، اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں، سگار کا استعمال کرتے ہیں، پائپ پیتے ہیں، الیکٹرانک سگریٹ پیتے ہیں، شیشہ پیتے ہیں، الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ بازار کے کھانے کھاتے ہیں، سوڈا ڈرنکس بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، انرجی ڈرنکس بہت لیتے ہیں، ان کو ختم کر دیں. دیکھیں 32 سال کی عمر میں ذیشان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور ابھی عمر ان کی 38 سال ہے. 2 بیٹے ہیں، بیگم ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں، زندگی اور موت کا تعلق نہ بائی پاس سے ہے نہ انجیوپلاسٹی سے ہے. ایسے ہی ہے سر. اللہ تعالیٰ نے جو دن ہماری زندگی کے رکھے ہوئے ہیں نا، اس سے پہلے لمحہ بھر ہم نہیں جائیں گے. جی. آپ جب ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں نا، آپ جاتے ہیں کوالٹی آف لائف کے لیے، جی. ناٹ فار دا کوانٹٹی، کہ آپ کی زندگی کے دن اچھے گزرے. یہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹرز کے پاس جانے کے بعد ہماری زندگی کے دن بڑھ جائیں گے، یہ نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہوتا. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا جی. کہ ہر انسان کو ہم نے پیدا کیا اور اس کا وقت مقرر کر دیا، انسان وقت پر ہی جائے گا، اس کے بہانے مختلف ہو جاتے ہیں. جی. تھینک یو ذیشان، ویلکم. آپ اپنا بہت خیال کریں Thank you, اور sir. انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی.